आदाब, बांग्लादेश में एक बार फिर खुश आमदीद। हमेशा तैयार रहने हमारी वेबसाइट www.bangladesh.tv। रब्ता करना चाहते हो फेसबुक ट्विटर के अकाउंट डिटेल आप स्क्रीन पे आप देख के रब्ता कर सकते हैं। मेमो गेट का जो इस वक्त तक फैसला होना था सो आज हो गया, उसमें ऐसी कोई ख़ास बात नहीं। अभी कहा है कि अब केस सुना जाएगा, तहकीक होगी, कमीशन बनेगा, सब कुछ चलेगा। इसमें ऐसी न जाने सरकार को कौन सा खौफ था इस फैसले में कि उसके ख़िलाफ़ इतने बयानात, इतना शोर, इतना हंगामा, जुडिशरी के ख़िलाफ़ कॉन्फ्रंटेशंस, कभी आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़, कभी ये कि हमारे ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं, साजिशें ना की जाएं। सदर ज़दाई ने जो अपने जलसे में भी चीफ़ जस्टिस साहब के साथ कॉन्फ्रंटेशन की तीन रोज़ पहले, ऐसी क्या अजीब सी बात थी मुझे नहीं पता। अब इन्वेस्टिगेशन से होता क्या है ये देखना है। और आज भी आसमा जहांगीर साहब बड़े गुस्से में बोली, न जाने क्यों। ये बात समझना लाजिम है कि इसमें ऐसी कौन सी बात छुपी हुई है कि अगर ये केस चलता है, इन्वेस्टिगेशन होती है तो क्या हो जाएगा। एक तो ये, और दूसरा ये कि ये 2011 का हमारा आखिरी शो है। एक नज़र डालते हैं साल में हमने जो करना था सो किया। 2012 में अब होने वाला क्या है, क्योंकि हर कोई कह रहा है 2012 बड़ा इंटरेस्टिंग साल है पाकिस्तान के लिए। मेरे आज के मेहमान ख्वाजा नवीद साहब, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लेके आए। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, मुक्ता मंसूर साहब, आप सबका शुक्रगुजार हूँ। जुडिशरी से हमें कोई शिकायत नहीं है। ऐसा नहीं है कि वकील के आगे हमने चाय नहीं रखी, उनकी चाय आ रही है इसलिए लोग कहेंगे आपसे हमें कोई नाराज़गी, हमने आपको चाय नहीं दी। नवीद भाई, आज जो मेमो गेट के ऊपर शोर मचा है, आसमा जहांगीर साहब बहुत बोली हैं और वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी आवाज़ें उठ रही हैं। जुडी क्या है इसमें? ऐसे कुछ भी नहीं सर। बात यह है कि या तो ये होता कि कोई अनहोनी बात हो जाती, पिटीशन फॉर लीव थी। अच्छा, मेंटेनेबिलिटी का क्वेश्चन जो है वो खुद जो है चीफ जस्टिस साहब ने, अदालत ने खुद उठाया है कि वेदर दिस पिटीशन इज़ मेंटेनेबल और नॉट। अगर आप पैराग्राफ नंबर 8 पढ़ें जजमेंट का, अभी इसमें कंप्यूटर में आ गई होगी जी, तो उसमें लिखा हुआ है कि वी आवरसेल्व्स हैव टेकन अप द इशू ऑफ मेंटेनेबिलिटी। ये जुमला यहीं से शुरू होता है। अब उन्होंने पहले मेंटेनेबिलिटी पे कहा कि भाई आप सब लोग आर्ग्यू कर लें। अब जब सब ने आर्ग्यू किया तो उन्होंने उसकी रीजंस दिए हैं। उन्होंने कहा है कि भाई प्राइमा फेसी केस इज़ मेड आउट फॉर हेयरिंग। तो अभी तो उन्होंने सिर्फ ये किया है कि एक केस आया था, उन्होंने कहा हाँ ये केस काबिल समात है, क्योंकि बड़ी अदालतों में हर केस को नहीं सुना जाता। बिल्कुल ठीक है। केस आता है, उसे कहते हैं पिटीशन फॉर लीव टू अपील, कि हम लीव मांगते हैं कि भाई हमें दी जाए। अच्छा, अगर लीव ग्रांट हो जाती है तो वो कहते हैं हाँ भाई अब आपका केस है, अब आप ले आए, अब केस बनाओ, तहकीक करो, डॉक्यूमेंट्स ले आओ, पेपर बुकें फाइल करो, जो चीज़ें आपने फर्दर देनी है और किस ग्राउंड्स के ऊपर लीव दी है वो 3-4 पॉइंट्स लिख देते हैं लीव ग्रांटिंग ऑर्डर में। ठीक है, सेम सेम इज़ हेयर। अब उन्होंने बेसिकली ये लीव ग्रांट की है। अब इसके बाद क्या होगा, उसमें भी उन्होंने बड़ा सही काम कर दिया है। अपने पास अभी कुछ नहीं रखा, अभी एक कमीशन बना दिया है जिसमें 3 चीफ जस्टिस जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के 3 जस्टिस चीफ जस्टिस साहिबान हैं। एक सेशंस जज है, वो उनके ट्राइब्यूनल के जो भी कमीशन बनेगा उसके वो सेक्रेटरी होंगे। और अब इस कमीशन ने 4 हफ्ते तक सुनना है जी। तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट अभी 4 हफ्ते तक तो कोई छेड़ ही नहीं रहा। आप देख रहे हैं ना कि कोई इमीडिएट पैनिक वाली तो कोई बात है ही नहीं। अच्छा, अब इतना रौला क्या है? अच्छा, फिर आगे सुने। अभी ये जो रिपोर्ट सबमिट करेगा कमीशन, फिर उसके ऊपर इख्तियार है कि पार्टियां अपने अपने ऑब्जेक्शंस दाखिल करेंगी। फिर वो जब सारी प्लीडिंग्स जमा हो जाएंगी फिर हेयरिंग शुरू होगी। फिर उस हेयरिंग में हर वकील 3 दिन, 5 दिन, 4 दिन जितना उनको टाइम मिलेगा वो लेंगे। उसके बाद भी वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे, वो सिर्फ ये कहेंगे कि हाँ ये केस बनता है और अब इसको ट्रायल के लिए जिस पर्टिकुलर कोर्ट में अगर एटीसी का बनेगा वहाँ दे देंगे, हाई कोर्ट को अगर ओरिजिनल जुरिडिक्शन में असाइन करते हैं तो उनको दे देंगे, और अगर सेशंस जज को देना है तो उसको दे देंगे। फिर मुकदमा वहाँ चलना है, जितना सुप्रीम कोर्ट में चलना है ना हाई कोर्ट में चलना है। अच्छा, लोगों को प्रोसीजर का पता नहीं, खुद पार्टी वालों को मेरे ख्याल में नहीं पता, वो पैनिक लेकिन में आ आसमा गए हैं। जहांगीर साहब को तो पता है। नहीं, वो तो खैर बड़ी वकील हैं, तो फिर हमारी सदर मतलब रही हैं। इतनी इस कॉन्फ्रंटेशन क्यों है? वो ये है कि उनको ये कॉन्फिडेंस होगा कि मैं जीत जाऊंगी तो फिर एकदम रिएक्शन होता है। आई डोंट नो कि क्यों हुआ उनका। बड़ी सीजन्ड लॉयर हैं और अदालतों में तो रोज फैसले फॉर एंड अगेंस्ट होते रहते हैं। पीपल्स पार्टी को इतनी शिकायत क्या है इस सारे चलिए, वो इतने तो बयानात नहीं। बाबर रवान साहब के? क्या वो सियासी पार्टी है, दे टेक माइलेज फ्रॉम एवरीथिंग। वो पता है, वो सियासतदान जो बात कह रहे होते हैं दे डोंट मीन इट, लेकिन वो कहना होता है फॉर द कंजम्पशन ऑफ देयर ओन वोटर्स। आप इत्तेफाक कर रहे हैं इस बात से? नहीं जनाब, शुक्रिया आपका फैसल साहब। देखिए, बुनियादी तौर पर बाज़ इश्यूज़
جو عدلیہ میں لائی، اتفاق سے میں بھی ابتدا میں نے کچھ وکالت سے کی تھی، LLB کیا تھا، اور کچھ عرصہ میں آفتاب قزل باغ صاحب کے ساتھ رہا تھا۔ میرا جو نقطہ ہے اس معاملے پر وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ معاملہ جس طرح سے اس کو نٹ کیا گیا ہے، جس طرح اس کو ابھارنے کی کوشش کی گئی ہے، اس میں واضح طور پر نظر آتا ہے کہ ایک مخصوص اسٹیبلشمنٹ اس مسئلے کو ابھار کر سیاسی حکومت کے خلاف، ٹھیک ہے سیاسی حکومت بیڈ گورننس اس کی اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ کسی کو رائٹ نہیں ہے عوام کے علاوہ کہ منتخب حکومت کے خلاف کوئی درپردہ کام کیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ آپ اپنے ایمبیسڈر کو تو آپ الزامات کی زد میں لا رہے ہیں، لیکن ایک ایسا شخص جو مسلسل آپ کے اداروں کے بارے میں اور ان تمام چیزوں کے بارے میں لکھتا رہا ہے جو پاکستان کے خلاف جاتے رہیں، اس پر آپ ریلائے کر رہے ہیں، اور پھر اس سے ملنے بھی وداؤٹ دا پرمیشن آف دا جو پروسیجر طریقہ کار ہے بغیر جاتے ہیں، اس پر کوئی جنرل پاشا کی ملاقاتوں کی بات جی میں کہہ رہا ہوں اس کو بھی لا رہا ہوں کہ وہ وہ طریقہ طریقہ کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ پروسیجر یہ ہے کہ آپ نے کیا ڈیفینس سیکریٹری سے پرمیشن لی اس کی جانے کی، اس سے بات کرنے کی، اور یہ تمام چیزیں جو ہے جس طریقے سے کار کو لیا گیا ہے، یہ تو انٹیلیجنس والوں کا تو اتنا سیکرٹ کام ہوتا ہے کہ ساتھ والے کو بھی نہیں بتاتے، فائل بھر کے فائل کے پیٹ تھوڑی بھرے گا وہ، ساتھ والے کو بھی نہیں بتاتے سر۔ وہ شخص اتنا امپورٹنٹ ہو گیا اور آپ نے امیڈیٹلی اس کے لیے اس کے استعفے کی بات کر دی اپنے ایمبیسڈر کے، تو یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ ہماری لیکن اسٹیبلشمنٹ استعفے کی بات کس نے کی؟ استعفے کی بات تو اس سے لیا گیا نا بھائی، پریشر لیا گیا نا۔ کس نے کیا وہ پریشر؟ وہ پریشر جو ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے ڈالا ہے اور پرائم منسٹر نے لینے پر مجبور ہوئے ہیں۔ معذرت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے پاس کون سی وہ چھتری تھی جس سے اتنا پریشر ڈالا کہ وزیر اعظم یا صدر صاحب کو ان سے استعفیٰ لینا پڑا؟ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ اتنا اہم ایشو نہیں تھا تو پھر اس کے اوپر اتنا شور شرابہ کرنے کی، اور اس ایشو کو لیکن کس نے شور شرابہ کیا؟ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آ رہا ہے نا۔ دیکھیے آپ ایک بات دیکھیے نا، یہاں سے یہ دو الزام لگا رہے ہیں کہ چیزیں پورا میڈیا اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میڈیا نے جو رول پلے کیا اس کے اوپر تو میں بہت ساری ریزرویشن بھی ظاہر کر سکتا ہوں۔ فرمائیے، لیکن آپ یہ جو ایک اندیکھی دیکھیے ایک سازش کی جو وہ تھیوری ہے، جو رول رہا ہے وہ اپنی جگہ، دیکھیے 80s اور 90s تک جو پرنٹ میڈیا لڑائی لڑتا رہا ہے وہ ایک الگ رول ہے، اور الیکٹرانک میڈیا کا ایک الگ رول ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ چالاکی کی، پریشر ڈالا، لیکن کیا کیانی صاحب نے یا جنرل پاشا نے فون کر کے کہا کہ استعفیٰ لو اس کا؟ صورتحال دیکھیے نا، پوری صورتحال کو جس انداز میں لے جایا گیا اور جو ابتدائی دنوں کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں اس کو دیکھا جائے تو اس میں یہی ہو رہا تھا کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے، ان تمام چیزوں کو اس میں ٹھیک ہے انکوائری ہونی چاہیے، تو انکوائری کون کرتا ہے؟ انکوائری کرتی ہے آپ کی ایگزیکٹو بناتی ہے، لیکن وہ ایگزیکٹو نے بنائی نہیں، بڑی دیر انتظار کیا، اور نہیں اس کے اوپر جو بات چلی نہیں پائی، جب معاملات چلے پارلیمانی کمیٹی بن گئی شروع، کہ پارلیمانی کمیٹی کو اس کو لے کے جانا چاہیے تھا، وہ تو کیوں نہیں لے کے گئی پارلیمانی کمیٹی میں جب لے کر گئے تو اس کے اوپر کہاں کام ہو رہا ہے؟ اس کے اوپر کیوں نہیں کر رہے وہ؟ انہوں نے جو ہے ایک دم نواز شریف صاحب نے کیس کر دیا وہاں پر۔ کیس کا پارلیمانی کمیٹی کی فنکشن سے کیا تعلق؟ اب لازمی طور پر جب سپریم کورٹ نے لکھا آج اپنے آرڈر میں کہ پارلیمانی کمیشن کی جو بھی کوئی رپورٹ ہے وہ بھی ہمیں سبمٹ دی جائے تاکہ ہم اس کو بھی، اس کے خلاف کوئی آرڈر ایشو ہے کہ اب آپ کام نہیں کریں گے؟ نہیں ایسا نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو آپ جس انداز میں لے کر چلنا چاہ رہے ہیں نا، دیکھیے پرابلم یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جس انداز میں گورنمنٹ کو پریشرائز کرنے کی سویلین کو کوشش کر رہی ہے، اور اس ایشو کو لے کر اب وہ اپنے پرانے ایشوز کو تو بھول گئے ہیں، سیکنڈ مے کو بھی بھول گئے ہیں، وہ مہران جو معاملہ تھا اس کو بھی بھول گئے۔ آپ جو ساتھ بات کر رہے ہیں وہ بڑی پاپولر بات ہے، میں مانتا ہوں پاپولر بات ہے، لیکن اندیکھی بات ہے، یہ ایک اندیکھا ہاتھ ہے جو ایک اندیکھے لوگوں کے تھرو، اندیکھے میڈیا کے ہاتھ سے، اندیکھی گورنمنٹ پہ ایک اندیکھا پریشر لاتا ہے جس سے ایک دکھنے والا ایکشن ہو جاتا ہے۔ کیا ہم اس کے اوپر آپ تو کوئی کوکاف کی کہانی سنا رہے ہیں، دیومالائی کہانی، دیومالائی کہانی کیا منصور اعجاز مڑ کو کر قابل دیکھے گا اعتبار تو سمجھ پتھر کا ہو سکتے جائے ہیں؟ گا؟ کیا جناب علی، اگر معذرت کے ساتھ یہ جیمز جونز کو بھی ہم غلط کہہ سکتے ہیں؟ ہمارے سب لوگ کہتے ہیں کہ کیا یہ لوگ قابل اعتبار ہیں کہ نہیں، اگر اعتبار کی بات آئی تو اللہ کا رحم ہوگا، اس ملک میں ایک بھی لیڈر نہیں ہے جو قابل اعتبار ہے۔ نہیں تو کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر، تو پھر کسی کی بھی گواہی نہیں چلے گی، اسٹیبلشمنٹ علاوہ میرے پھر کوئی قابل اعتبار نہیں ہے اس ملک میں۔ دیکھیے چیزیں جو ہیں وہ اسی طرح بہتر ہوتی ہیں، وہ آپ بھی اس لیے کہ آپ نے جھنڈا لگایا ہوا ہے۔ سیاسی فیصل صاححب سیاسی گورنمنٹس کو چلنے دیا جائے ان کی خامیوں کے ساتھ، کون روک رہا ہے؟ نہیں، اس کی خامیوں کے ساتھ۔ چلیے آپ نے خامیوں کی بات کی نا ڈاکٹر صاحب، جو خامیاں ہیں، میں سب سے بڑی اس وقت جو کمزوری ہے، ایک تو گورننس کی ہے، دوسری معیشت کی۔
کیا آپ کو یوں نہیں لگتا کہ ٹھیک ہے میں ان کی بات مانتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو چکر چلا رہی ہے، لیکن وہ جو پریشر آ رہا ہے وہ اس لیے آ رہا ہے کیونکہ میرا خیال ہے اگر آپ اتفاق کریں کہ اتنی نااہلی اور اتنا کباڑا ہے کہ وہ پریشر میں آ رہے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ جو اصل میں جب آپ گورننس کا لفظ استعمال کرتے ہیں مجھے ذرا پریشانی ہوتی ہے. سیدھی بات کریں کرپشن. اچھا دیکھیں گورننس ہوتا ہے یہ تو آپ ماننا میرے خیال سے آپ جو کچھ ہم نے دیکھا جو سپریم کورٹ میں کیسز گئے جو جعلی ڈگری کے کیسز ہوئے اس کو دوبارہ کھڑا کر دیا، اداروں کو تباہ کیا، مجرم کو جو ہے وہ بڑی بڑی کارپوریشنز کا چیئرمین بنا دیا، کہتے ہیں جی ہم ریسٹرکچرنگ کریں گے، 1-1.5 سال گزر گیا ریسٹرکچرنگ نہیں ہو رہی. تو یہ جو معیشت میں تباہی آئی ہے اس کو میں گڈ گورننس سے زیادہ ڈائریکٹ فائنینشیل کرپشن اور انٹلیکچوئل کرپشن نمبر 1 تو چیز. انٹلیکچوئل کرپشن سے وضاحت کرتے جائیے. دیکھیے انٹلیکچوئل کرپشن میں یہ تھا کہ اگر ایک آدمی نے کوئی فائدہ مالی تو نہیں اٹھا رہا لیکن اچھی پوسٹنگ کے لیے اپنی ٹینیور کو بڑھانے کے لیے ہے نا، جس میں فائدہ تو کچھ نہیں ہوا لیکن بہت کچھ ہو گیا، تو اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ فائنینشیل کرپشن سے زیادہ ہوتے ہیں. تو انفارچونیٹلی یہ جو دور گزرا ہے ہمارا، اس میں عوام کے نقطہ نظر سے دیکھ لیں تو معیشت کی کارکردگی کے حساب سے دیکھ لیں، میں پوری ذمہ داری سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تقریباً 4 سال اب ہونے والے ہیں، یہ معیشت کی کارکردگی حکومت اور اسٹیٹ بینک کی رپورٹوں کے مطابق پاکستان کی تاریخ کی بدترین کارکردگی ہے. اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں، اس کی وجوہات میں جو بھی آپ جانیں. مثلا میں ایز اے پاکستانی آپ کی طرف توجہ چاہوں گا کہ ہمارا اس سال کوئی 2.5% ہم نے گرو کیا. آخر ساری دنیا کے جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کی اوسط آیا 6.5%، اور ہمارے جو پڑوسی ممالک آئے ہیں ان کا جو ہے وہ 9.5 سے تک ہے، 9.25% تک ہے. افراط زر تو دیکھیں 5واں سال آ گیا. افراط زر یعنی عوام پر ایک ظالمانہ ٹیکس، کم آمدنی والے آدمی کے اوپر ایک اور ٹیکس، انفلیشن. وہ پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ہوا ہے گا کہ وہ ڈبل ڈیجٹ میں ہے. 1000 ارب روپیہ سال کا آپ کا بجٹ کا خسارہ ہے، یعنی آپ اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں. جو ان کو ٹیکس اور GDP کا تناسب ورثے میں ملا تھا جس کو انہوں نے بڑھانے کا وعدہ کیا تھا وہ نیچے چلا گیا. اب میں آپ کو ایک یاد دلاؤں، نوید قمر صاحب کا پہلی بجٹ اسپیچ نکالیں، بہت امپورٹنٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پچھلی حکومت نے معیشت کو تباہ کر دیا، اس سے پہلے کہ عوام حکومتوں سے مایوس ہو جائیں ہمیں ان کے لیے کچھ کرنا ہے. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہ کہنے کے بعد اس حکومت نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 4 سال ہو گئے پاورٹی کی فگر دینا بند کر دی؟ پاورٹی کے سال بعد سال کیوں نہیں دیتے؟ پھر پوچھا گیا کہ کیوں نہیں دیتے، کہتا جی وہ مشرف کی جو فگر تھیں وہ فراڈ تھیں، تو اگر ہم دیں گے تو بہت زیادہ غربت نظر آئے گی. ارے بھائی تو آپ اس وقت کی اصلی بتا دیں. دیکھیے اگر آپ مشرف ہے نا وہ بھی نہیں بتائیں. قرضوں میں جو اضافہ آپ کا ہوا ہے، مثلا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ 5000 ارب روپے کے قرضے 18 کروڑ عوام پر مزید پڑ گئے جو آپ کو میسود دینے ہیں. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، دینے میں ہمیں کوئی نہیں ہے، یہ تو دینے والوں کا وہم ہے کہ ہم نے واپس کرنا ہوگا، ہم نے نہیں واپس کرنا. بھائی جان اس میں سے میجورٹی جو ہے نا ڈومیسٹک ڈیٹ بہت زیادہ ہیں، جس پر آپ 78 جو آپ کی دیکھیے آج کی فگر میں اسٹیٹ بینک کی آپ کو بتا رہا ہوں، جو آمدنی 18 کروڑ آدمی ٹیکس دیتے ہیں FBR کو، اس کا 78% سود میں چلا گیا. تو دے رہے ہیں آپ، وہ 18 کروڑ تو نہیں دے رہے ہیں پورے کے پورے. GST بھائی نہیں، میرے خیال سے عوامی دے رہے ہیں. نہیں میں کہوں گا عوامی دے رہے ہیں، طاقتور طبقہ تو دیں گے. GST جب آپ لگاتے ہیں فٹ پاتھ والا بھی ٹیکس دے رہے ہیں. تو وہ جو ٹیکس یا پیٹرول کی قیمت، بجلی کی قیمت، بجلی کے پیٹرول کے صورتوں میں ٹیکس ہی جا رہا ہے. اس میں ساری معاشرت کے پاس موبائل فون ہے، اس میں کارڈ خریدتی ہیں تو اس میں ٹیکس فوراً پہلے کٹ جاتا ہے. تو میں 100 روپے کا کارڈ خریدتی ہیں، نہیں مگر یہ 65 روپے اس کو کا آپ بیلنس دیکھیں کہ یہ جو حالت ہے 35 روپے کا. اگر میں یہ کہوں کہ 28 ملین یعنی 2 کروڑ 80 لاکھ آدمی جو 30 جون 2008 کو غریب نہیں تھے آج غریب ہو گئے. ایک بات میں کہہ رہا ہوں جی. اب اسٹیٹ بینک کی آپ رپورٹ دیکھیں، وہ یہ کہتے ہیں جی تقریباً 60% ایک کم آمدنی والے آدمی کا 60% کھانے میں چلا گیا. یہ میں نے امپورٹنٹ بات جملہ پورا. اب ایک آدمی کی 7000 روپے تنخواہ ہے، آپ نے بجلی کے نرخ بڑھا دیے، گیس کے نرخ بڑھا دیے، پیٹرول کے، بسوں کے کرائے، ہر چیز بڑھ گئی. تو اب میرا جو 7000 آپ لندن کے برابر لے گئے. ہاں تو 7000 جو جس کی تنخواہ ہے تو 4500 تو اس کو کھانے میں چلا گیا. جی بے شک 3000 روپے میں سے کم میں تو ایک کمرہ نہیں ملتا. تو جو اس کی تعلیم ہے، صحت ہے، گھر کے پورے اخراجات ہیں، آخر ایک لوٹ مار ہو رہی ہے. اور جب حفیظ شیخ صاحب جو فائنانس منسٹر ان کے ہمارے نہیں ہیں، وہ یہ لے کر آئے، کوئی ہم نے تو نہیں لکھ کیا ان کو، وہ پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ جناب ممبران پارلیمنٹ یہ ٹیکس نہیں دے رہے، طاقتور طبقوں پہ لگانے نہیں دے رہے. وزیر اعظم صاحب نے 7000 روپے ٹیکس دیا، انٹیریئر منسٹر نے 46 روپے ٹیکس دیا، حفیظ شیخ صاحب نے ٹیکس نہیں دیا. ان سارے کا نقصان آپ میرے اوپر ٹرانسفر کرتے ہیں، کبھی بجلی کے نرخوں میں، کبھی گیس کے نرخوں میں. تو عوام یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ مجھے اس جمہوریت نے کیا دیا؟ تو اگر خدا نہ خواستہ اس کو نقصان ہوا تو کیا میں آنسو بہاؤں گا؟ ایک سوال آپ کو قوم کو سوچنا ہے. یہی سوال. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں
بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. بس سب یہی پرابلم ہے. چاہے وہ فاقہ کر رہا ہو چاہے کھا کھا کے موٹا ہوا ہو, اس کے وزن سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فاقہ زیادہ ہو تب بھی کام آتا ہے, شاید فاقہ زیادہ کام آتا ہے. آگے کیا ہے سر؟ دیکھیں یہ ڈاکٹر صاحب تو ان کی بڑی اسٹڈی ہے, اور خاص طور پہ اکنامکس میں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملک کے جو معاشی حالات ہیں وہ دن بدن خراب ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور غریب آدمی کا واقعی بجٹ بنانا اور اس بجٹ میں رہنا بہت ہی مشکل ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کرائم کی, اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں کس قدر بڑھ گئی ہیں. آپ اگر اپنے گھر سے پیدل اگر 5 قدم نہیں چل سکتے, پیچھے سے اسکوٹر والا آتا ہے اور ٹی رکھ کے موبائل, میرے 2 ڈرائیوروں کے پاس سے موبائل چھینے جا چکے ہیں. وہ چھٹی والے دن جاتے ہیں, بولا جی بس اسٹاپ پہ کھڑا تھا, وہ آیا ہم نے دے دیا. تو مطلب ان بیچاروں اور سائیکولوجیکل کرائم جو ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں وہ بھی ایک ہماری ایک بڑا عجیب انڈیکیٹر ہے. وہ تو اس لیے بڑھ جاتا ہے نا سر کہ انسان جب نفسیاتی دباؤ میں ہوتا ہے, بے شک, اور مستقبل میں سے کچھ نہیں دکھ رہا ہوتا, اپنی والدہ سے لڑتا ہے, بیوی سے لڑتا ہے, پڑوسی سے لڑتا ہے, گملہ توڑتا ہے. وہ 350 روپے کے لیے 10 آدمی جلا سکتا ہے. تو دیکھا نا آپ نے. سوال یہ ہے کہ کیا صرف کرپشن ہی موجودہ گورنمنٹ کی ہے, یا اس کے پیچھے بھی کچھ ایسے معاملات ہیں, جیسے کہا گیا کہ حفیظ شیخ صاحب ان کے اپائنٹڈ ہے. حفیظ شیخ صاحب پچھلی گورنمنٹ میں بھی تھے. کیا نادیدہ قوتیں کیا فنانس منسٹر کے اپائنٹمنٹ میں مداخلت نہیں کرتی؟ کیا ڈیفنس منسٹر کے منصور صاحب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, کرتی ہوں گی, لیکن یہ کرنے دیتے کیوں ہیں؟ ان کی اتنے کمزور کیوں ہیں, اتنے ہلکے کیوں ہیں؟ پاکستان کے اندر جو بنیادی طور پر معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ کرپشن ہے. بالکل شاہد صاحب کی بات اپنی جگہ پر 100% درست ہے. گورننس بھی خراب ہے, یعنی پہلے کرپشن ہو جاتی تھی لیکن گورننس کسی حد تک بہتر ہوتی تھی. آج تو سوال یہ آ رہا ہے کہ کرپشن کی وجہ سے گورننس خراب ہے یا گورننس خراب ہونے کی وجہ سے کرپشن ہے. یہ تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن جب بجٹ کے اندر آپ ڈیٹ سروسنگ کے اندر پیسہ دے دیں گے, آپ جو ہے ڈیفنس کے اندر پیسہ دے دیں گے, اور 15% کے اوپر صرف آپ پورا ملک چلانے کی کوشش کریں گے, اس میں پھر کرپشن ہوگی. تو اس میں قصور جو ہے جب تک کہ آپ معاملات کو, مسائل کو, فار ایگزامپل سارک کو آپ جب تک فعال نہیں کریں گے, سارک ہمارے ساتھ تعلقات نہیں ہونے دی جا رہا ہے. کون روک رہا ہے اس کو؟ میں تو نہیں روک رہا. پوری نہیں, آپ فوج بھی نہیں روک رہی, گورنمنٹ کی اپنی نااہلی روک رہی ہے نا. نہیں, یہ جب نہیں قوم روک رہی ہے سارک کو. دیکھیے مسئلہ سوری لوگ تیار نہیں ہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ جب ہم تیار نہیں ہیں, انڈیا کے ساتھ فیورٹ نیشن کا درجہ دیا گیا تو ریزرویشن کہیں سے آئی نا. ہماری طرف سے ریزرویشن سر, آپ متفق ہیں؟ اب آپ اس میں یا تو ادھر کر لیں یا معاملات نہیں, ادھر کیا کر لیں, لاجک ہے سر. آپ نے, ہماری حکومتوں نے پاکستان کو ہندوستان کے توازن میں یہاں کر دیا. اب کہتے ہیں موسٹ فیوریٹ کر لو بھائی, یا تو یہاں رکھتے پھر ہم برابری کا رشتہ کرتے نا, ساتھ ساتھ لے کے چلتے. تو یہاں لے کر نہیں چلنے کے پیچھے بھی تو ریزن ہے نا کچھ. میں ایک جملہ کہہ دوں پھر آپ یہ تو وہی ہے انڈیا کی فلم کا گانا تھا کہ میں چل بھی نہیں سکتا ہوں اور تم دوڑ جاتے. نہیں میرا سارک آ گیا تو میں ایک جملہ آپ کو بتاؤں. دیکھیے سارک, ساؤتھ ایشیا, ہم نے افغانستان کو سارک کا ممبر بنوا دیا تو ہندوستان کو ایک دوست وہاں مہیا کر دیا. اور آپ کے جو وزیر تجارت صاحب ہیں امین فہیم صاحب, انہوں نے نہ پارلیمنٹ سے پوچھا نہ کسی سے پوچھا, بھارت کے ساتھ ایک ایم او یو سائن کیا. میں ریکارڈ پہ بتاتا ہوں. وہ ایم او یو یہ ہے کہ جی بھارت کو زمینی راستے سے, پاکستان کے زمینی راستے سے افغانستان یعنی CIS اسٹیٹ تک رسائی دینے کی بات چیت ہوگی. فوجی حکومت آ جائے, جعلی حکومت آ جائے, جعلی الیکشن پر آ جائے, حکومت آ جائے, سب کا ایک موقف کہ کشمیر کا مسئلہ جب تک حل نہیں ہوگا تب تک ہم بھارت کو یہ راہداری نہیں دیں گے. اب آپ نے, اس حکومت نے فیصلہ کیا تو پارلیمنٹ میں تو لاؤ نا بھائی کہ جی یہ کشمیر کا فراڈ ہے, ہمیں کشمیر نہیں چاہیے. ہم نے جماعت دعویٰ پہ بھی پابندی لگا دی اب تو, ٹھیک ہے نا. اسی حکومت کے دور میں لگی. شاہ محمود قریشی نے خط لکھا چائنا کو کہ جناب آپ اس کو ویٹو مت کریں, چائنا سے ویٹو کرا کے اس کو پابندی لگا دی. تو کم سے کم آپ پارلیمنٹ سے تو پوچھ لو کہ جی کشمیر کا مسئلہ ختم کر کے بھارت کی دوستی اور ہم نیچے آنا چاہتے ہیں. مسئلہ ختم نہیں ہوتا شاہد صاحب. دیکھیے تائیوان کے حوالے سے چائنا اور امریکہ کے درمیان اختلاف ہے, لیکن کیا تائیوان کے ریزالو ہونے تک کیا چائنا نے امریکہ سے تجارت پارلیمنٹ میں چلے جاؤ نا بھائی. تو سب سے زیادہ امریکن انویسٹمنٹ چائنا کے اندر ہے. معاملہ یہ ہے کیا ملائیشیا اور انڈونیشیا کے سرحدی تنازعات نہیں ہیں, اس کے باوجود آسیان چل رہی ہے. آج کی دنیا جو ہے وہ ریجنل پارلیمنٹ میں جائیں نا, بتا دیں کہ دنیا میں تبدیلی کرنا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. تو کیوں نہیں کی نااہلی ہے, گورنمنٹ کی نااہلی ہے. ہم بھی تو یہ کہہ رہے ہیں, ہم اسی پہ تو اعتراض کریں, پارلیمنٹ کو کنونس کریں کہ جی بھارت کے بغیر ہم پریشر نہیں ہونا چاہیے حکومتوں پر, حکومتوں کو کرنے دینا چاہیے, اس کو تحفظات نہیں آنے چاہیے. اچھا اگر آپ کہتے ہیں کہ پریشر ہے, 2 APCs ہوئی, چیف بھی آئے,
ڈی جی آئی صاحب بھی آئے, پریزنٹیشنز ہوئی, سب کو نے کہا بھائی کہو میں استعفیٰ بھی دے دیتا ہوں, آپ کہیں ڈرون اٹیک میں بھی روک دیتا ہوں, آپ حکم کیجیے. تو پارلیمنٹ میں اتنا دم کیوں نہیں ہے کہ کیا ہاں دو استعفیٰ کرو, یہ پارلیمنٹ وہ اسٹینڈ کیوں نہیں لیتی ہماری؟ وہ تو کمزوری ہے, وہ تو پاکستان میں 35 سال کے آدھے جو مدت جو ہے پاکستان کی, وہ تو اسٹیبلشمنٹ رہی ہے, کبھی وہ دیدنی ہوتی ہے, کبھی دیدنی ہوتی ہے, تو پھر شکایت کیوں کرتے ہیں؟ تو مسئلہ یہ ابھی میمو اگر کاسمیٹک جمہوریت ہے, اگر میمو اگر لکھا ہے تو انہوں نے خود ہی لکھا ہے نا. اب یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ تو انویسٹیگیشن ہونے دیجیے, انویسٹیگیشن پہ اتنا ہنگامہ ہے, ہونے دیں انویسٹیگیشن تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. تسلیم کر رہا ہے کہ وہ اس نے بھیجا ہے, اس نے جمع کرایا ہے, اب آپ اس کے اندر لا کر انوالو کر دینا ہے گورنمنٹ کو, اور اس کو انوالو کیا کریں, ایک کمیٹی ہے وہ انویسٹیگیٹ کرے گی, فیصلہ ہو جائے گا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی. پارلیمنٹری کمیٹی کر رہی ہے نا کام, آپ سر وہ نہیں کر رہی, وہ چائے پی رہی ہے اور سموسے کھا رہی ہے. اب یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن یہ فیکٹ ہے, الگ مسئلہ یہ کہ چیف جسٹس صاحب وہ بھی کام نہیں یہ کریں, سارے کیسز یاد آتے ہیں, لیکن ایئر مارشل اظہر خان کا کیس 16 سال سے پڑا ہوا ہے, وہ یاد نہیں آتا. تو مسئلہ یہ ہے کہ پٹیشن کیوں نہیں دائر کر رہے ہیں, یہ رو رو کے ہار گئے تو پٹیشن دائر کریں. کئی بار جو ہے لیٹر لکھا ہے ان کو چیف جسٹس صاحب کو. کیا فیکٹ ہے؟ نہیں وہ کیس واقعی نہیں لگ رہا, لیکن وہ لگ جائے گا. تو پٹیشن کیوں نہیں فائل کرتی؟ اور دیگر پارٹیز کے کوئی جن کا جو پٹیشنر ہے وہ خود ایک ارجنٹ کی اپلیکیشن لگا دے. کیوں نہیں لگا رہا؟ بالکل, اصغر خان صاحب اسی شہر میں رہتے ہیں. تین بار انہوں نے درخواست دی ہے چیف جسٹس کو, اپلیکیشن کیوں نہیں لگ رہی 3 بار انہوں نے اس حکومت میں, جی 3 بار انہوں نے جا کر چیف جسٹس کو کہا, اپلیکیشن دی کہ میری اب عمر 90 سال ہو چکی ہے, آپ جو ہے اس کیس کو چلائیں, نہیں چلایا جا رہا ہے. لیکن یہ کیس 2 سال پہلے کی بات ہے, ان کا انٹرویو آ چکا ہے اس سلسلے میں. اور اگر نہیں سنوائی ہو رہی تو گورنمنٹ کس کی ہے؟ اب یہ تو مسئلہ یہ گورنمنٹ چیف جسٹس میں پھر آپ کہیں گے کہ چیف جسٹس پریشرائز کر, لیکن اپلیکیشن لگانے کا اختیار تو ہے. ہاں اپلیکیشن لگانے کا ارجنٹ کی, اگر ذوالفقار علی بھٹو صاحب پر کیس چلوا سکتی ہے گورنمنٹ اس تیزی کے ساتھ, تو وہ کیسے نہیں چلوا سکتی؟ لگائیں دو اپلیکیشن, صحیح ہے. لیکن کیا یہ پوائنٹ خالد صاحب نہیں ہے کہ ہمیں ایکسکیوز چاہیے اپنے حالات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے, کیونکہ چیف جسٹس صاحب ہمیں کام نہیں کرنے دے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں کام نہیں کرنے دے, اس لیے حالات ہی ہیں. چیف جسٹس تو اپنا کام کورٹ میں کر رہے ہیں, ان کا کوئی حکومت میں تو کوئی وہ ہے نہیں. اچھا, اب سر آنے والے وقتوں میں لیگل کیسز بہت سارے اٹکے ہوئے, این آر او پہ بھی بات ہو گئی, سوئس چٹھی بھی لکھنے کی بات ہوئی. یہ جو گورنمنٹ نے ایک اسٹینڈ لیا ہوا ہے, اور ابھی نوڈیرو میں جلسے میں صاحب نے کہا کہ یہ جوڈیشری جو ہے کوئی غیر آئینی فیصلہ نہ کرے, وہ ایک کھلی کانفرنٹیشن ہے, اس پہ میں چاہوں گا آپ کا کامنٹ, ایک چھوٹا سا وقت.